अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहहरात व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़म की सवालन जवाबन अंदाज में लिखी जाने वाले सबसे मुफस्सल मुस्तनद और ज़हीन किताब। अभी तक हम उम्महातुल मोमिनीन पढ़ चुके हैं और अब हम हमारे प्यारे नबी इस्लाम की बेटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महाजिर मदीना थी। जैसे कि इनकी पहली दो बेटियां महाजिर मदीना और दो दफ़ा उन्होंने की थी हिजरत, और उनका हम पढ़ चुके हैं, और ये भी उनमें से हैं जिन्होंने हिजरत की थी मदीना में। तो ये आपकी तीसरी साहबजादी हैं। इनका नाम सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वालिद की तरफ से सिलसिला नसब कुछ ऐसा है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, और तो इनका सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है कि सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। और वालदा की तरफ से सिलसिला नसब इस तरह से है कि सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खुवैलिद बिन असद बिन अबुल उज़्ज़ा बिन कुसाम। और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते नबी से 6 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुई थी। आप अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। तो आपको जब भी आप अल्लाह ताला के लोगों जो उसके रास्ते पे चलते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, तो इम्तिहान में से तो गुजरना पड़ता है। तो आप कौन सी इम्तिहान में से गुजरी? जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम कुफार मक्का ने जब किया और उनको शर अबी तालिब में महसूर कर दिया, इसी दौरान सैयदा उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले अपने वालिदैन और खानदान के दीगर अफराद के साथ 2.5-3 साल तक शर अबी तालिब की मुश्किलात का सामना किया। जो इनकी बाकी दो बेटियों ने भी किया था, ये तीसरी का जिक्र अभी हो रहा है। तो बताइए, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह कब और किससे हुआ था? आपका पहला निकाह अबू लहब नबूवत के से पहले कबल अबू बेटे लहब के उतबा बेटे से अतैबा से हुआ था। अबू लहब के एक और बेटे अतबा का निकाह सैयदा रुकिया से हुआ था। इस तरह रुकैया। दो बहनें दो भाइयों के निकाह में थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई। सैयद उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह उतैबा बिन अबू लहब से हुआ था। ये वही अबू लहब हैं जिसके वालदा उम्मे जमील थी, और इनके उतैबा के वालिद वालदा का नाम, और इन्हीं के बारे में जो सूरह मसाद और दूसरा नाम सूरह लहब, इन्हीं दोनों के इसके वालिदैन के लिए नाज़िल हुई। तो फिर उतैबा ने सैयद उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक क्यों दे दी थी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था। तमाम मुशरिकीन मक्का की तरह अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। माँ बाप के कहने से उतैबा ने सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी। उतबा बिन अबू लहब ने सैयदा रुकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी। इस तरह दोनों बहनों को एक ही वक्त में तलाक दी गई। कि ये दोनों बहनें रुकैया और उम्मे जमील सॉरी कह रही हूँ, उम्मे कुलसूम, ये दोनों बहनें जो सी थी अबू लहब के दोनों बेटों उतबा और उतैबा के साथ ब्याही गई हुई थी, लेकिन इनकी रुखसती नहीं हुई थी। तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से क्या कहा था?
ابو لہب نے واسطہ نبوی اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے۔ اگر تم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے اپنے والد کا حکم مانا، اس طرح انہیں ایک اور مشکل سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور وہ شاب ابی طالب کی مشقت کے بعد ان کو طلاق کی اذیت سے بھی گزرنا پڑا، اور اپنی والدہ کی جدائی کا صدمہ اس کے بعد برداشت کرنا پڑا، کیونکہ شاب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کی کا وفات ہو گیا تھا 10 نبوی میں نا، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حجوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ یہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہوئی ہے، تھوڑے فاصلے پہ ہے، احد کے پاس تھوڑے فاصلے پہ ہے یہ قبرستان، وہاں پہ یہ دفن ہوئی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو مکہ میں چھوڑ دیے تھے، تو بتائیں آپ کی صاحبزادیوں نے کب مدینہ ہجرت کی؟ آپ کے ہجرت کرنے کے تھوڑی ہی دنوں بعد آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو مکہ بھیجا تاکہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے نکاح میں تھی، جو 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پا گئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان سے ہو گئی، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نکاح کرنے کے لیے کس نے کہا تھا، اور آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو انہی دنوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کو انہوں نے اپنی بیٹی دی تھی ام کلثوم، اور حفصہ کو بہتر، عثمان سے بہتر کون؟ خود سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے بہتر حل جو بتایا وہ یہ تھا کہ تم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مجھ سے کر دو، اور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا ہوں، جو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے پر غمگین ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر راضی ہو گئے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت عثمان سے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اسی حق مہر پر جو رقیہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عرصہ ساتھ رہا، اور آپ نے کب وفات پائی؟ ان کا عرصہ 6 سال تک یہ ساتھ رہے، اور یہ 9 ہجری میں شعبان کے مہینے میں انتقال کر گئی تھی، اور آپ کو غسل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس نے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی تھی۔ ان کی ہدایت کے مطابق حضرت ام کلثوم کو کی میت کو غسل دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی۔
تو بتائیں کہ سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کب مکے گئی تھیں؟ فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں تھیں، اور دونوں نے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر حاضری دی، پھر یہ مدینہ لوٹ آئیں۔ ہمارے ساتھ ہماری سیکنڈ وکٹر ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھی؟ سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید اور حضرت فضیل بن عباس نے جنت البقیع کے قبرستان میں قبر میں اتارا۔ اس طرح اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی اولاد جو ہوئی، تو حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، اور جو کہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ایک ساتھ ہی آیا تھا، اور دونوں کو ایک ساتھ ہی طلاقیں دی گئی تھیں۔ تو ان کے سسر اور ساس کا قرآن میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، تو قرآن پاک میں سورہ لہب انہی کے لیے اتری، ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے، اور اس میں خبر ان کو دی گئی تھی کہ ام جمیل کو ایندھن اٹھانے والے کہا گیا ہے، اسے جہنم کی آگ میں جلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہی دونوں پیشن گوئیاں سورہ لہب میں کی گئی تھی، اور دونوں میاں بیوی ذلت کی موت مرے تھے۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح دیکھی، اور اسی موقع پہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ان کی باقی دو بہنیں فوت ہو چکی تھیں، صرف یہ دو تھیں۔ تو اسی طرح ان دونوں بہنوں کو اس فتح عظیم کو دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہم نے حضرت ام کلثوم کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب ان کی یہی دوسری بہن حضرت فاطمہ، جو کہ آم، آپ کی چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی، حضرت علی کی بھی بیوی تھی، حسن اور حسین کی والدہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا پڑھتے ہیں یہ بھی مہاجر مدینہ، عالمہ اور فاضلہ، اور جنت کی بشارت بھی ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی، اور لازمی بات ہے ان کا سلسلہ نسب وہی ہی ہے جو کہ باقی تین بیٹیوں کا تھا، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ اور یہ مختلف روایات سے پتہ لگتا ہے کہ اولاد بس نبوی سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور ایک اور روایت کے مطابق باسط سے 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ وہ ایک باسط میں نبوی میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک اور روایت جو سی ہے کہ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 41 ایئر میں ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو سی تھی 41 ایئر اولڈ تھے، تو تب یہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو ابن اسحاق کے مطابق سیدہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت پیدا ہوئی تھی، اور یہ واقعہ باسط نبوی سے 7.5 سال پہلے کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ باسط نبوی کے وقت ولادت ہوئی، تو اکثر کا اتفاق جو سا ہے وہ باسط سے 5 سال قبل کا ہی ہے، جو کہ 20 جمادی الاول کو مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آپ کا نام فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا، جیسے باقی بیٹیوں کو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی شادی حضرت عثمان سے کر دوں، اسی طرح ان کا نام کے لیے بھی کہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ سے بچا رکھا، اور باقی بھی معلومات آپ کی اولاد ہیں اور انہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں کیا تو ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہجرت کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام
खुद रखा था। तो फातिमा का मानी क्या है? फातिमा का असल मतलब फतम से है, जिसके मानी है कता करना है, और इसी से ये लफ्ज माखूज है, फतम से फातिमा। खतून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम कौन कौन से हैं? आपकी प्यारी नई बेटी के 9 नाम हैं: फातिमा, मुबारक, ज़किया, सदीका, राबिया, मरदिया, मुहिदिसा, ज़ोहरा और ताहिरा। आपके लिए उमुल नबी या उमुल अबीहा का लफ्ज भी बोला जाता है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम ज़ोहरा भी है, जैसे 9 नामों में से एक नाम ज़ोहरा है। तो ये क्यों मशहूर हुआ था और इसके मानी क्या हैं? क्योंकि ज़ोहरा अरबी में फूल को कहते हैं। तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जो थी वो अपने बाप के लिए एक फूल की मानद थी। तो ये भी कहा जाता है कि आपको ये नाम इनकी सफेद रंगत और रोशन चेहरे की बिना पर दिया गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब जो सा है वो बतूल भी है, और हम लोग बहुत ज्यादा इसको भी इस्तेमाल करते हैं। बतूल का मतलब असल ये बतला से है। तो इसका भी मतलब जिसको कता किया गया हो। तो बतूले बा के फतह और ता के जम्मा के साथ ये आता है। और आप बतूल के लक़ब से इसलिए मशहूर हुई कि मर्दों के लिए इनमें कोई ख्वाहिश नहीं थी। दूसरा मफहूम ये भी लिया गया है, मतलब कता हो गया ना, खत्म हो गया उसमें, कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरी खवातीन से हुस्न और फजल और शर्फ व मकाम में जुदा कर दिया था। और तीसरी वजह ये बताई जाती है कि आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए हर शे से यकसू थी। आप मतलब आप लोगों ने आपने अपने एक अलहदा जगह बना रखी थी जहां पर आप जब सारे कामों से फारिग हो जाती थी तो आप बहुत ज्यादा नवाफल और अल्लाह की इबादत किया करती थी। इमाम तबरानी ने इब्नुल मदीनी से नकल किया है कि सैयदुल फातिमातुल ज़हरा अन्हा की कुनियत उम्मे अबीहा भी है। भला ये क्यों है? सूर्य अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी रसूल रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस कदर प्यार करते थे कि इन्हें उम्मे अबीहा की कुनियत से पुकारते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला आपकी वलादत से पहले वफात पा चुके थे। कुछ अर्सा बाद आपकी वालदा भी आ, इंतकाल कर गई। एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे आप ये देखें, इसकी बकायदा हम रीजन देख रहे हैं। अभी हाँ, अभी कहते हैं बाप को कि मेरा बाप। अभी हाँ, हाँ मतलब इनकी तरफ में वो अरबी जो लफ्ज है ना उसको मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ। हाँ का मतलब होता है कि उसका, ठीक है, उस फीमेल का। तो उम्मे अभी हाँ इसलिए उनको कहा गया। अब उसकी बता रहे हैं उसकी रीजनिंग। जी रीजन बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप इंतकाल कर गई। आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते असद को अम्मा कहा कहकर पुकारते थे। इनके इंतकाल पर आप बेहद गमगीन हुए और फरमाया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फिर अल्लाह ने लख्ते जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी तो इनको देखते ही आप अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते असद याद आ जाती थी। इस वजह से आपने इनका नाम भी फातिमा रखा, क्योंकि उस वक्त 3 फातिमा थी। ठीक है। तो मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में हम तीनों फातिमा के फातिमा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना के नाम बताए हैं। आप प्लीज जाके देखिएगा। तो इनको सैयदा हदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश और तरबियत पर खास तवज्जो देती थी। तो हजरत फातिमा को पहला सदमा क्या बर्दाश्त करना पड़ा? 10 62 में उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफात पाई तो सैयदा को गम का शदीद सामना करना पड़ा। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब अबी तालिब में भी अपने अहले खाना के साथ महसूर रह चुकी थी। मतलब ये कि चारों बहनें जो सी थी उन्होंने वो शाब अबी तालिब का 2.5 साल से, जो 2 से 2.5 साल का अरसा है वो वहां गुजारा था। और वहां पे उन सब बहनों ने जो हयात थी तो उन्होंने अपनी वालदा का भी इंतकाल होने का जो गम है वो भी बर्दाश्त किया था।
تو چونکہ ہمارے پیاری نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی اور آپ ان کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تربیت اور ان کی اعداد کے لیے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق سے فارغ ہو کر سیدہ کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے، نصیحتیں کرتے۔ تنہائی کے اوقات میں سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، حضرت اسما جو بنت ابو بکر وہ ہیں، اور حضرت فاطمہ جو بنت زبیر ہیں، یہ ساری حضرت فاطمہ کے پاس آیا کرتی تھیں اور ان کی دل جوئی کیا کرتی تھیں۔ تو ان کی رضاعت کے فرائض کن صحابیات نے انجام دیے؟ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو کھلی فضا اور صحت مند ماحول کے لیے دایا کے سپرد کر دیا جاتا تھا، جو ان کو دودھ بھی پلاتی اور تربیت بھی کرتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے سیدہ کو کسی دایا کے سپرد نہیں کیا، بلکہ پورے عرصے میں خود دودھ پلایا اور بچپن ہی سے خود تربیت کی۔ آپ ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دیتی تھی۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا اس کا اظہار کچھ اس طرح کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور کبھی آپ کے سر پر خاک ڈال دیتے تھے، کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارتے تھے، اور ایک دفعہ تو حد ہی ہوگی کہ آپ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجری جو ہوتی ہے اس کو آپ کی گردن پہ سر میں ڈال کے تو آپ حضرت فاطمہ نے آ کے اس کو اتارا تھا۔ تو سیدۃ الفاطمہ زہرا اپنے باپ کو تسلی دیا کرتی تھی، کبھی وہ خود بھی اس حالت پہ رونے لگ جاتی تھی کہ ان کے ساتھ اتنا یہ لوگ تشدد کیا کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو۔ تو جب حضرت فاطمہ سے ان کی تکلیف سے پریشان ہو جاتی تھی تو ہمارے پیاری نبی علیہ السلام انہیں تسلی دیتے تھے اور فرماتے کہ میری بیٹی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ دوحہ کی بھی آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ یہ نہیں کیا میں نے۔ تو اسی طرح ایک مشرک نے ایک دفعہ آپ کی گردن مبارک پر سجدے کی حالت میں اونٹ، اچھا یہ وہی بات جو میں بتا رہی تھی، تو اونٹ کی اوجری ڈال دی، تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے اس کو کیسے اور اس چیز کو ڈیل کیا۔ تو اس وقت یہ ایک شریر گروہ تھا، مطلب جو پورے وہ مکے کے لوگوں نے، سرداروں نے لگا دیا تھا نا، آپ کو جدھر بھی دیکھتے تھے کچھ بھی کرتے ہوئے تو آپ کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اس گروہ کا جو سرگنا تھا عقبہ بن ابی معیط، تو وہ تھا۔ تو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی کعبے میں پہنچی، آپ کی گردن مبارک سے ہوجری ہٹائی۔ شریف لوگ تھے، ہنستے رہے، کھیلتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، لیکن حضرت فاطمہ نے، ایک چھوٹی سی بچی جو کیا جواب دے رہی ہے کہ شریرو، حکم الحاکمین، تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ تو چند سال تک یہ سارے لوگ جو ان سے تھے وہ غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ سید الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا اس وقت مدینہ کیسے پہنچی؟ 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ اور کس بدبخت نے مکہ میں حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو جہل بن ہشام کے پاس سے گزری تو اس وقت نے زور دار تماچا مارا۔ آپ نے قریش کے سردار ابو سفیان سے ابو جہل کی شکایت کی۔ وہ غصے میں اٹھا اور فاطمہ کو ساتھ لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک زوردار تھپڑ
اس کے منہ پر مارا اور پھر یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے رویے سے خوش ہوئے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں ابو سفیان کو مسلمان ہونے کی سعادت نصیب کی۔ جی مطلب یہ دیکھیں کہ دشمن جو مرضی ہو، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ یہ یہاں سے ملتا ہے آپ کو میسج کہ وہ ابو سفیان جو ہند کا خاوند بھی تھا، اور انہوں نے کیسے اس موقع کو، اس وقت کہ ایک بچی آئی ہے میرے پاس شکایت لے کے کہ ابو جہل نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، تو سردار کا جواب تو پھر سردار ہی اس سے لے گا نا۔ تو پھر اس نے کہا کہ مارو اس کے منہ پہ بھی تھپڑ تم۔ تو شاہ ابی طالب کا محاصرہ 3 سال تک رہا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی جو عمر تھی وہ 12 سال کی تھی۔ نازوں میں پلی بڑی یہ بچی، اس نے اس عمر میں بھی، اس عمر میں بھوک پر پیاس برداشت کی، آپ کا جسم کمزور ہو گیا اور اسی کے اثرات آپ کو ساری عمر رہے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر جو سی بتائی جاتی ہے تقریباً 15 سال بتائی جاتی ہے، کیونکہ 2.5-3 سال تو گزر رہی ہے نا، تو 12 دن 15 ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے زخمی حالت میں مکہ واپس آئے تھے، تو آپ کی لاڈلی بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگ گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اس طرح دی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کرے گا، تنگی کے بعد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہجرت کر کے اور دوسرے لوگ جب جانے لگے تو مشرکین مکہ نے ان کو کیسے روکا؟ مدینہ ہجرت کرنے والے خاندان نبوت کے ان افراد کو مشرکین مکہ نے روکنے کی کوشش کی۔ ان میں شیطان صفت حویرث بن نقید بھی تھا، جس اونٹ پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سوار تھیں۔ اسے کچوکا دیا تو وہ اچھل پڑا اور دونوں صاحبزادیاں اونٹ سے گر کر زخمی ہو گئی۔ حویرث بھاگ گیا۔ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ وہ مکہ چھوڑ کر دوڑ گیا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تعاقب کر کے پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔